सर्दियों का आगाज था। धूप निकली हुई थी मगर जर्द और बेजान थी। हल्की हवा भी चल रही थी। ये दोपहर का वक्त था। मैंने सुबह रात की बासी रोटी और लस्सी का नाश्ता किया था। दोपहर को भी कुछ नहीं खा सका था। सर्दियों में तो भूख वैसे भी ज्यादा लगती है। मैं कीकर के दरख्त से टेक लगाकर खेत की मुंडेर पर बैठा था और मेरे सामने एक तेज रफ्तार शाम के साए तेजी से लंबे होते जा रहे थे। अचानक एक दबी दबी सी आवाज कानों में पड़ी, जैसे कोई गुस्से से गरजा हो। फिर किसी के चिल्लाने की धीमी सी आवाज समात से टकराई। मैंने मुड़ के देखा। अकब में दूर तक कमाद के खेत थे। ये काफी ऊंचे खेत थे, तकरीबन 7-8 फुट बुलंद। इनके अंदर छोटी बड़ी पगडंडियां थीं। आवाज इन खेतों में से ही कहीं से उभरी थी। चिल्लाने की आवाज मर्दाना थी। यह आवाज दूसरी मर्तबा उभरी तो मैं अपनी फटी पुरानी चप्पल को घसीट के उठ खड़ा हुआ। यूं लगता था खेतों के अंदर कोई शख्स मुसीबत में है। एक तंग पगडंडी पे कभी चलता और कभी भागता हुआ मैं मौके की तरफ बढ़ा। इस दौरान में दबी दबी आवाजें एक दो बार मजीद सुनाई दी। इत्तफाकन इर्द गिर्द दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। एक जगह मुझे फसल के अंदर थोड़ी हलचल नजर आई। यहाँ पास ही कच्चे रास्ते पर एक छोटा तांगा और 2 घोड़े भी खड़े थे। मुझे फसल के अंदर से किसी शख्स की झलक नजर आई। वो किसी दूसरे शख्स पे झुका हुआ था। मैंने चंद लम्हे के लिए सोचा, फिर तेजी से खेत में दाखिल हो गया। कौन है? मैंने मखसूस देहाती अंदाज में पुकार के कहा। अंदर मौजूद अफराद ने मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। ये 2 बंदे थे और तीसरे को जमीन पे गिरा के बुरी तरह से मार रहे थे। ये तीनों मेरे लिए अजनबी थे, ताहम ये इसी इलाके के लगते थे। मारने वाले जवान साल और हट्टे कट्टे थे। जमीन पे गिरा हुआ शख्स भी सेहतमंद था। वो दरमियानी उम्र का था। उसका तहबंद खुल गया था और वो तकरीबन उरियां हो रहा था। कढ़ाईदार रेशमी कमीज भी फट गई थी और मिट्टी में लिथड़ी हुई थी। उस शख्स के नाक से खून जारी था और ये खून उसकी घनी मूंछों को भिगो रहा था। हमला आवरों में से दराज कद शख्स ने जख्मी को गर्दन से दबोचा और उसका सर जमीन की तरफ झुकाते हुए बोला, नाक से लकीरें निकाल और माफी मांग। मैं कहता हूं निकाल लकीरें। उसने पूरा जोर लगा के जख्मी का सर जमीन से करीब तर किया। जख्मी मुजाहिमत कर रहा था, अपनी गर्दन हमला आवर की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। दूसरे हमला आवर ने अपनी देसी जूती की भरपूर ठोकर जख्मी के चेहरे पे रसीद की और गलीज गालियां बकने लगा। क्या हुआ है भराजी? मैंने मुदाखलत करते हुए कहा। गजबनाक हमला आवरों ने एक साथ मुड़ के मेरी तरफ देखा, फिर मुझे खातिर में लाए बगैर दोबारा जख्मी की खातिर तवाज़ो में मसरूफ हो गए। दराज का धाड़ा, लकीरें निकाल नहीं तो तेरी माँ बहन से लकीरें निकलवा दूंगा। जख्मी फिर फरियादी अंदाज में चिल्लाया और एक इल्तिजा भरी नजर मुझ पे डाली। जूते की ठोकर से उसका चेहरा मजीद लहू लुहान हो गया था। मैंने उनके दरमियान में आते हुए कहा, भराजी बहुत हो गया इसके साथ, अब जाने दो, माफ कर दो। दराजकद शख्स ने एक नजर मेरी खस्ता हाली पे डाली और धक्का देते हुए बोला, जा अपना काम कर तू। पर भराजी इसने किया क्या है? बदमाशी करता है इसकी तो। वो फिर गालियां देने लगा और जख्मी को पटाख पटाख थप्पड़ रसीद करने लगा। चलो जाने दो जी। मैं बाकायदा दराज कद शख्स और जख्मी के दरमियान में आ गया। दराज कद धाड़ा, ओए तुझे कहा है ना, तेरी जरूरत नहीं है, तू ज्यादा मामा बनने की कोशिश ना कर। इस मर्तबा दराज कद ने मुझे गर्दन से पकड़ के बुरी तरह झंझोड़ दिया। मुझे उसके मुंह से देसी शराब की बू आई। इसके साथ ही ये ख्याल भी पैदा हुआ कि अगर मैंने इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दिया तो हो सकता है ये दोनों इस जख्मी की जान ले लें। मैंने कहा, देखो ये हमारे पिंड के खेत हैं, तुम लोग यहाँ। अभी मेरा फिक्रा मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि दरमियाने कद के हमला आवर ने मेरी गर्दन पे जोरदार घूंसा रसीद किया। मैं लड़खड़ा के एकदम पीछे गया। इसके साथ ही मेरा मीटर भी घूम गया। बाजुओं की मछलियां फुड़की, खून में वही जोश पैदा हुआ जो लड़कपन से मेरा साथ ही रहा था। मैंने पंजों के बल उछल उछल के एक धुआंधार टक्कर दराज कद के चेहरे पे रसीद की। वो डकराता हुआ दूर जा गिरा। दूसरा शख्स मेरी तरफ लपका।
شاید وہ مجھے اپنے جن جپھے میں لینا چاہتا تھا۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کے اس کی توند میں ٹھوک کر رسید کی۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہوا تو میں نے زوردار 2 ہتھڑ مار کے اسے اوندھا لٹا دیا۔ اسی دوران گراری دار چاقو کھلنے کی آواز کانوں میں پڑی۔ دراز قد حملہ آور نے اپنے تہبند کی جیب میں سے چاقو نکال لیا تھا۔ اس کا چہرہ شراب اور غصے کی حدت سے تمتما رہا تھا۔ میری ٹکر نے اس کے دونوں ہونٹ پھاڑ دیے تھے۔ دراز قد فوری طور پر مجھ پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اس کا شاید یہ خیال تھا کہ میں چاقو دیکھ کے بھاگ جاؤں گا، جبکہ میں تنا کھڑا رہا، اور نہ صرف کھڑا رہا بلکہ زمین پہ پڑی ہوئی ایک لاٹھی بھی اٹھا لی۔ تو دراز قد کا تیش سوا ہو گیا۔ اس نے مجھے گالی دی اور سچ مچ چاقو استعمال کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تاہم اسی دوران 3-4 افراد بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ یہ ہمارے ہی پنڈ کے لوگ تھے۔ انہوں نے مخصوص دیہاتی انداز میں اوئے اوئے کی آوازیں نکالی۔ ان میں سے 1-2 کے ہاتھوں میں لاٹھیاں بھی تھی۔ انہیں دیکھ کر یہ چاقو بردار ٹھٹک گیا۔ یہ لوگ دلیر ہو کر میرے اور چاقو بردار کے درمیان میں آ گئے۔ چاقو بردار مسلسل گالیاں دے رہا تھا اور اس کا ساتھی اچھل اچھل کے جوش دکھا رہا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی اب حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں افراد گالیاں بکتے، دھمکیاں دیتے کچے راستے کی طرف چلے گئے اور اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو گئے۔ میں نے 2 افراد کے ساتھ مل کے زخمی کو زمین سے اٹھایا، اس کا تہ بند کس کے باندھا اور کپڑے جھاڑے۔ اس کے ایک پاؤں پہ سخت چوٹ آئی تھی اور وزن نہیں سہار رہا تھا، وہ ایک آنکھ بھی نیلی ہو رہی تھی۔ ہم اسے سہارا دیتے ہوئے کھیتوں سے باہر لائے۔ کھیت کے مزدور اللہ رکھے نے اپنی لوئی صاف جگہ پہ بچھا دی اور زخمی ٹاہلی کے درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی زخمی ٹانگ لمبی کر رکھی تھی۔ نور محمد کا پتر شریف بھاگ کے گیا اور امین جٹ کے ڈیرے سے تھوڑی سی سوا لے آیا۔ میں نے یہ سوا استعمال کر کے زخمی کے 2-3 زخموں کا خون بند کیا اور 2 جگہ پٹی بھی باندھ دی۔ سوا کے ساتھ نیم گرم دودھ میں وہ تھوڑا سا دیسی گھی بھی ملا کے لایا تھا۔ زخمی نے دودھ کا یہ 1 فٹ لمبا گلاس ایک ہی سانس میں ڈکار لیا اور قدرے اطمینان محسوس کیا۔ ہمارے پنڈ کے ماسٹر عطا صاحب بھی ان 2-4 تماشائیوں میں موجود تھے۔ وہ مجھے ایک طرف لے گئے، کہنے لگے خاورے، پرائے پھڈوں میں ٹانگ اڑانے کی عادت تجھے ایک دن لے بیٹھے گی۔ سانڈوں کی لڑائی میں تیرے میرے جیسے ڈڈو بے موتی مرے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ کون تھے اور اب کیا کریں گے۔ پر ماسٹر صاحب، آپ ہی تو کتابوں میں پڑھاتے ہیں کہ مصیبت میں کسی کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے سمجھو لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جان بچائی۔ او انا معقولا، غیروں کی جان بچانے سے اپنوں کی جان بچانا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پہلے اپنی بیمار ماں کی جان بچا لے، اپنی بہن کی جان بچا لے جس کے پینڈے پہ کپڑا ہے اور نہ پیٹ میں دانا، اور اپنی طرف بھی دیکھ لے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا ماسٹر صاحب، جس طرح امیری کی شان ہوتی ہے اسی طرح غریبی کی بھی ایک شان ہوتی ہے، اور پھر وہ غریبی جو ایمانداری کی وجہ سے ہو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو بھی ٹھیک ہے، اس غریبی کو بغل میں لے کے ناچتا رہے۔ کسی دن کسی چودھری و ڈیرے کی داڑھ کے نیچے آئے گا نا تو عقل ٹھکانے آئے گی، ماسٹر عطا نے جل بھن کے کہا، اور اپنی کھٹارا سائیکل پر سوار ہو کر نکل گئے۔ وہ اس مار پیٹ والے معاملے میں ملوث ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ زخمی نے اپنا نام رونق علی بتایا تھا۔ وہ 14-15 میل دور راجوال گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے ہمیں یہ بتا کر حیران کیا کہ وہ راجوال کے جاگیردار ارباب کا رشتہ دار ہے۔ اس کے کوائف سن کر مجھ سمیت سارے روب میں آ گئے۔ راجوال گاؤں علاقے میں مشہور تھا۔ یہاں کے چودھری صاحب کو جاگیردار جی کہا جاتا تھا، اور ان کی زمین کو پتہ نہیں کیوں جاگیر کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ نہری زمین تھی اور اس میں 2-3 گاؤں آتے تھے۔ جس کسی نے راجوال کو جانا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں جاگیر کو جا رہا ہوں۔ بس یہ نام نسل در نسل زبان پہ چڑھا ہوا تھا، حالانکہ سنا یہی گیا تھا کہ جاگیردار ارباب عام سا چودھری ہے۔ ارد گرد کے علاقے میں اس کے ہم پلہ چودھری اور زمیندار موجود تھے، مگر انہیں جاگیردار کوئی نہیں کہتا تھا۔
رونق علی اپنی بول چال اور لباس وغیرہ سے بھی خوشحال شخص نظر آتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ دونوں بندے جو اس سے لڑ رہے تھے، یہ ایک قریبی موضع شادپور کے رہائشی ہیں اور ان سے کوئی پرانا جھگڑا چل رہا ہے۔ رونق علی نے بتایا کہ میں ایک واقف کار سے یہ دیسی تانگا خرید کے لایا ہوں۔ یہاں سے گزر رہا تھا کہ ان دونوں کتوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ گھوڑوں پہ سوار میرے سامنے سے گزرے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، پر یہ گھوم کے واپس آ گئے۔ کہنے لگے تم نے ہمیں گھور کے کیوں دیکھا ہے؟ بس اسی گل پہ لڑائی شڑائی شروع ہو گئی۔ رونق علی مجھ سے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں 25-26 سال کا تھا اور وہ مجھ سے عمر میں 3-4 سال بڑا ہوگا۔ وہ اپنے موٹے ہاتھ سے بار بار میری پیٹھ تھپک رہا تھا۔ پوچھنے لگا نام شام کیا ہے تمہارا؟ شاہ خاور، ساتھ والے گاؤں مراد پور کا رہنے والا ہوں۔ تو نے جی داری دکھائی ہے بھائی، تو نہ ہوتا تو ان کتوں نے مجھے ٹھیک ٹھال چھٹل کر دینا تھا۔ تجھے انعام شنام ملنا چاہیے۔ وہ انعام کے ساتھ شنام لگا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے لڑائی کے ساتھ شڑائی کہا تھا۔ شاید لفظ کو اس طرح سے دہرانا اس کی عادت تھی۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا کہ چودھری جی، آپ کی مدد کرنا میرا فرض تھا۔ مجھے انعام کی تمنا نہیں، لیکن اگر آپ… میں کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ ہاں بولو، رونق علی نے میری حوصلہ افزائی کی۔ اگر آپ مجھے کوئی چھوٹی موٹی نوکری دے سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ رونق علی نے مجھے سر تپا دیکھا، نظروں میں جیسے میرے ورزشی جسم کو ٹٹولا، رگوں کا پٹھوں کا جائزہ لیا، پھر ایک گہری سانس لے کے بولا، کیا کر سکتے ہو تم؟ جو آپ کہیں گے جی۔ تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہوں، مگر محنت مزدوری بھی کر لوں گا، بلکہ ہر طرح کی محنت مزدوری کر لوں گا۔ میں نے انکساری سے کہا، کتنا پڑھے ہو؟ میں نے FA کیا ہے جی۔ میں نے جان بوجھ کے اپنی تعلیم کم بتائی، کیونکہ اگر میں یہ بتاتا کہ گریجویٹ ہوں تو وہ مجھے محنت مزدوری والے خانے سے نکال دیتا، اور مجھے فی الوقت نوکری کی اشد ضرورت تھی، چاہے کیسی بھی ہو۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اس کے لیے تو تمہیں راجوال آنا پڑے گا، وہیں پر کچھ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ذرا توقف سے کہنے لگا، بلکہ ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ ہی چلو، اب مجھ سے تانگا چلانا مشکل ہو جائے گا۔ تم مجھے راجوال چھوڑ آؤ، وہاں والی صاحب سے تمہاری بات شاد بھی کرا دیتے ہیں۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ راجوال میں جاگیردار ارباب کو والی صاحب بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سب کچھ طے ہو گیا۔ میں رونق علی کو سہارا دے کر دیسی تانگے تک لایا اور اسے سوار کر دیا۔ اس کے بعد میں خود بھی بیٹھ گیا۔ تانگے کا گھوڑا ہانکنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کم از کم میرے لیے تو مشکل نہیں تھا۔ ابھی تک زندگی ایسے ہی کاموں میں گزری تھی۔ دیسی تانگے میں بیٹھنے کی جگہ بہت مختصر ہوتی ہے، مگر یہ عام تانگوں سے بہت سبک روح ہوتا ہے۔ اس میں سپرنگ وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ گھوڑا بھی عام تانگوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور تیز ہوتا ہے۔ راستے میں میرے اور رونق علی کے درمیان گفتگو جاری رہی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ رونق علی ایک خوش مزاج اور خوش خوراک شخص ہے۔ طبیعت میں تھوڑی سی رنگینی اور شیخی خوری ہے۔ ہم دشوار گزار راستوں پر سفر کرتے ہوئے تقریباً 2.5 گھنٹے میں راجوال کے نواح میں پہنچ سکے۔ یہ ضلع سیالکوٹ کا بالکل اندرونی علاقہ تھا۔ رستے کچے تھے، ابھی یہاں کے بہت سے دیہاتوں میں بجلی نہیں پہنچی تھی۔ راجوال بھی بجلی سے محروم تھا۔ ہم تقریباً 8 بجے گاؤں پہنچے۔ گاؤں کافی بڑا تھا اور جاگیردار کی 2 منزلہ حویلی دور ہی سے نظر آ جاتی تھی۔ تاہم باقی گاؤں کی طرح یہ حویلی بھی نیم تاریک تھی۔ نچلی منزل پر ہی 2-4 جگہ لالٹینوں کی روشنی دکھائی دیتی تھی۔ رکھوالی کے کتے شور مچا رہے تھے اور حویلی کے پھاٹک پر 2-3 خوش رنگ تانگے کھڑے تھے۔ تانگوں کے گھوڑے سردی میں سکڑے سمٹے نظر آتے تھے۔ ہم پھاٹک سے گزر کر حویلی کے وسیع احاطے میں پہنچ گئے۔ رونق علی کی آنکھ بالکل سوج گئی تھی۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض کو گرم چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ رونق علی کو زخمی دیکھ کر ایک دم کئی افراد ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ یہ زیادہ تر حویلی کے ملازم پیشہ ہی تھے۔ 2 مسلح پہرے داروں نے رونق کو سہارا دے کے تانگے سے اتارا اور اندر لے گئے۔
کچھ دیر بعد مجھے بھی اندر بلا لیا گیا۔ دیہات میں سردیوں کی رات 7-8 بجے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ حویلی بھی سوئی سوئی سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ہمارے پہنچتے ہی ہلچل کے آثار نظر آنے لگے۔ رونق علی کو کسی اندرونی کمرے میں لے جایا جا چکا تھا۔ ایک پہرے دار کی زبانی معلوم ہوا کہ والی صاحب بھی جاگ گئے ہیں اور رونق کی خیر خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ میرے گرد اکٹھے ہو جانے والے افراد نے مجھ سے بھی سوال جواب شروع کر دیے۔ میں نے انہیں مختصراً ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ کچھ دیر بعد میں نے جاگیردار ارباب کو دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے صرف 1-2 مرتبہ دور سے ان کی ایک مختصر جھلک دیکھی تھی۔ یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ اپنے محافظوں کے ساتھ ایک جیپ پر سوار سالانہ میلے کی گہما گہمی دیکھتے ہوئے گزرے تھے۔ آج میں انہیں قریب سے دیکھ رہا تھا۔ ان کی عمر 60 کے لگ بھگ تھی۔ چہرے سے تھکن ظاہر ہوتی تھی۔ کلین شیو چہرہ، سر پہ لگا ہوا خضاب بھی ان کی عمر کو گھٹا کر دکھانے میں ناکام تھا۔ وہ سفید تہبند اور بوسکی کی قمیض پہنے ہوئے تھے۔ کسی زمانے میں وہ یقیناً خوش شکل رہے ہوں گے، لیکن اب اس خوش شکلی کے مٹے مٹے آثار چہرے پر 1-2 جگہ ہی دکھائی دیتے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی کمرے میں موجود سارے افراد کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی تقلید کی۔ تمہارا نام ہی شاہ خاور ہے؟ ولی صاحب نے جیسے رسماً پوچھا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ بولے، رونق علی نے تمہاری جی داری کی تعریف کی ہے۔ تمہیں کوئی چوٹ شوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر ان دونوں بندوں کے خلاف گواہی دینی پڑی تو دے لوگے؟ آپ کا حکم ہوگا تو کیوں نہیں دوں گا جی، میں نے اطاعت مندی سے کہا۔ انہوں نے مجھے سر تاب پا دیکھا، پھر بولے، ٹھیک ہے، آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ اگلے روز دوپہر کے وقت ایک ملازم مجھے مردانے سے زنان خانے میں لے گیا۔ یہاں ایک سجے سجائے کمرے میں رونق علی ایک رنگین پلنگ پر ٹانگے پسارے لیٹا تھا۔ اس کے سرہانے کی طرف کھانے پینے کی کئی اشیاء رکھی ہوئی تھیں، جن میں برفی، باداموں والا گڑ، گاجر کا مربع اور پھل فروٹ تھے۔ رونق نے مجھے اپنے سامنے موڑے پہ بٹھاتے ہوئے کہا، میں نے والی صاحب سے گل شل کی ہے، وہ مان گئے ہیں۔ اب تم حویلی کے ملازم ہو، تنخواہ بھی مناسب ہی ہوگی، فصل آئے گی تو دانے شانے بھی ملیں گے۔ تم نے پنڈ جانا ہے تو ہو آؤ، گھر والوں کو بتا آؤ، اور اگر اپنا بسترا شسترا لانا ہے تو وہ بھی لے آؤ۔ میں نے کہا، پر مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ وہ کام شام کی تجھے کیا فکر، یہ فکر تو ہمیں کرنی چاہیے، کوئی اچھا سا کام بھی بتا دیں گے تجھے۔ پھر اس نے ذرا توقف کر کے کہا، اگر فوری طور پہ کوئی کام کرنا ہے تو پھر الماری کے اوپر سے یہ شیشہ پکڑ کے دے مجھے۔ لکڑی کی منقش الماری کے اوپر ایک گول آئینہ رکھا تھا۔ میں نے وہ اٹھا کر رونق علی کو دے دیا۔ اس نے اپنا چہرہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی، بولا، ایک آنکھ تو بالکل بند ہو گئی ہے، 2-4 دن تک تو باہر بھی نہیں نکل سکتا، عورتیں سمجھیں گی رونق علی آنکھ مار رہا ہے۔ اپنی بات پہ خود ہی ہنس دیا۔ اس کے مزاج میں کافی بے تکلفی تھی۔ میں اسی روز گھر واپس آ گیا۔ والدہ میرے لیے پریشان تھیں۔ کچھ یہی حال چھوٹی بہن عارفہ کا بھی تھا۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی اور تھا۔ وہ کچھ سال پہلے دبئی گیا تھا، بعد میں بیوی کو بھی وہیں لے گیا، اب وہیں کا ہو کے رہ گیا تھا۔ کبھی کبھار اس کی خیر خبر تو آ جاتی تھی، لیکن وہ خود نہیں آتا تھا اور نہ اس نے آنا تھا۔ اب میں ہی ماں اور چھوٹی بہن کا واحد کفیل تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میں روزگار کے لیے لاہور بھی گیا تھا، مگر لاہور مجھے راس آیا اور نہ میں لاہور کو۔ 1-2 جگہ چھوٹی موٹی نوکری بھی کی۔ آخری نوکری ایک آٹے کی مل میں وین ڈرائیور کی تھی۔ اس معمولی سی 2500 روپے والی نوکری میں بھی ایک تنازعہ کھڑا ہو گیا اور 3-4 مہینے پہلے میں بالکل بددل ہو کر اپنے پنڈ واپس آ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ شہر مجھے راس نہیں آیا تھا، نہ میرا وہاں دل لگا تھا۔ ایک عجیب سی گھٹن اور بیگانگی سی تھی۔ پنڈ کی ٹھنڈی صاف ہواؤں اور کھیت کھلیانوں میں واپس آ کر مجھے ایسے لگا جیسے مچھلی واپس پانی میں آ گئی ہو۔ بے روزگاری تو یہاں بھی تھی، مگر
یہاں وہ دھواں، وہ شور اور وہ بیگانہ پن نہیں تھا جس میں میری سانس بند ہونے لگتی تھی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اپنی بے روزگاری کی کچھ اتنی زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی۔ 1 سال کا اناج میرے گھر میں موجود تھا، اور گاؤں میں جس کے گھر 1 سال کے دانے ہوں وہ سمجھو بادشاہ ہوتا ہے۔ رہی نوکری کی بات تو وہ مجھے کسی بھی جگہ کسی بھی وقت مل سکتی تھی، بس اچھی نوکری کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہونے کی دیر تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے اندر بہت صلاحیت تھی، اور یہ صلاحیت مجھے بہت اوپر تک لے جا سکتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں مجھے اپنے بازوؤں پہ پورا بھروسہ تھا۔ ماں میرے جانے پر افسردہ ہو گئی۔ مقامی رواج کے مطابق میں ماں کو بیبے ہی کہتا تھا، اور اس لفظ میں اتنا مزہ آتا تھا کہ امی، اماں اور ماں جیسے پیارے لفظ بھی اس کے سامنے ہیچ محسوس ہوتے تھے۔ میں نے کہا، بیبے جی پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، میں ہر 10ویں 15ویں روز چکر لگا لیا کروں گا، آخر لاہور سے بھی تو آ جاتا تھا، یہ تو کوئی پنڈا ہی نہیں۔ پر پتہ تو چلے بھائی جان، تمہیں وہاں کام کیا کرنا ہے؟ کوئی خاص کام نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جاگیردار کی ایک بیٹی ہے، بڑی پیاری سی، عمر یہی کوئی 20 22 سال ہوگی، بس مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے دن رات، اس کا پہرے دار بن کے۔ ہائے ربا! عارفہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کیا گل ہوئی؟ دن کو بھی اور رات کو بھی؟ ہاں بھائی، رات کو اسی کے کمرے میں اس کے پاس منجی ڈال کے سوؤں گا، رات کو تو پہرے داری کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا۔ میں نے بے پر کی اڑائی۔ نہیں نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، بیبے نے کہا۔ کوئی نیا سیاپا نہ پڑ جائے، جوان کڑی اور جوان منڈا کٹھے ہو گئے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے، اور یہ وڈیرے جاگیردار ایسے معاملے میں بندے کی جان تک نکال دیتے ہیں۔ نہ نہ نہ۔ تو پھر کیا کروں؟ ابھی بھی نوکری نہ کی تو 2 4 مہینے میں دانے ختم، اور نوبت فاقوں تک آ جائے گی، میں نے کہا، اور چہرے پہ گہرا غم طاری کر لیا۔ نہ خاورے، اس کا کوئی اور حل نکال، ان سے کہہ دے کہ کوئی اور کام دے دیں، یہ پہرے داری والے کام تو ویسے بھی خطرے والے کام ہیں۔ بیبے جی پریشان تھی، ان کی کمزور انگلیاں میرے بالوں کو بار بار میری پیشانی پہ سے ہٹا رہی تھیں۔ میں نے مزہ لیتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے بیبے جی، ایسا کرتا ہوں، نوکری شروع ہوتے ہی اس کڑی کو بہن کہہ دیتا ہوں، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک پلی پلائی خوبصورت اور امیر کبیر بہن بھی مل جائے گی۔ اس مرتبہ عارفہ کے پریشان ہونے کی باری تھی۔ اس نے میرے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ خبردار بھائی، اگر میرے علاوہ کسی کو بہن بنایا تو میں اس کی گت کاٹ دوں گی۔ تم میرے اکیلے بھائی ہو اور میں تمہاری اکیلی بہن ہوں، خدا سے خیر مانگ، کملی ہو گئی ہے۔ بیبے جی نے اسے ڈانٹا۔ اللہ سونا سلامت رکھے تیرے دوجے بھرا کو، دور ہے تو کیا ہوا، ہے تو تیرا اپنا ہی خون۔ کوئی نہیں ہے اپنا خون، ہوتا تو اس طرح دور رہتا، عارفہ نے مجھ سے چمٹتے ہوئے کہا، پھر کسی ننھی بچی کی طرح اپنا سر میری گود میں گھسا دیا۔ اگلے روز میں والی جی کی حویلی میں واپس پہنچ گیا۔ 2 4 روز میں مجھے حویلی کو، راجو آل کو اور راجو آل کے رہن سہن کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہاں وہ سب کچھ تھا جو پنجاب کے دور دراز دیہات کا خاصا ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے دیہات میں جہاں کوئی زور آور وڈیرا یا چودھری رہائش پذیر ہوتا ہے۔ گھوڑوں کے استبل میں اصیل نسل کے مویشی، شکاری کتے، شکاری باز، مسلح پہرے داروں کے جتھے، سبھی کچھ یہاں موجود تھا۔ والی جی کی کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا کوئی 14 15 سال پہلے ایک جھگڑے میں قتل ہو گیا تھا۔ چھوٹا بیٹا ایک قریبی قصبے میں چاول کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ تیسرا بیٹا، جس کی عمر بمشکل 7 8 سال تھی، وہ حویلی میں ہی رہتا تھا۔ یہ بیٹا والی صاحب کی دوسری بیوی سے تھا۔ والی صاحب کی 50 55 سالہ پہلی بیوی تنہائی پسند عورت تھی۔ وہ جاگیر ہی کے ایک دوسرے گاؤں میں رہتی تھی، اسے بڑی بیگم جی کہا جاتا تھا۔ اس کی دیکھ بھال اس کا چھوٹا بیٹا ہی کرتا تھا۔
یہ چھوٹا بیٹا بھی خوشحال تھا۔ چاول کے کاروبار میں اس نے کافی روپیہ کمایا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اتنے بڑے گاؤں میں ایک بھی اسکول نہیں تھا۔ اور صرف اس گاؤں کی یہ بات نہیں تھی، ارد گرد کے پورے علاقے میں نہ کوئی سڑک تھی، نہ شفا خانہ اور نہ اسکول۔ والی جی کی جاگیر میں بھی صرف ایک پرائمری اسکول تھا، اور یہ اسکول بھی راجووال کے بجائے ایک دوسرے گاؤں نکووال میں تھا۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، وڈیرے اور چودھری اچھے ہوں یا برے، ان کے دل میں یہ خواہش ضرور چھپی رہتی ہے کہ سڑک اور سڑک پہ چلتی ہوئی نئی روشنی اور تعلیم ان کے علاقوں میں نہ پہنچے۔ حویلی کے احاطے سے باہر مرد ملازموں کے رہنے کے لیے ایک کتار میں کمرے بنائے گئے تھے۔ نیچی چھتوں والے ان کمروں کے فرش کچے تھے، دیواریں بھی گارے اور مٹی کی تھیں۔ انہیں بھوسا ملی ہوئی چکنی مٹی سے پوتا جاتا تھا۔ ہر کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا جو پختہ لکڑی سے بنا ہوا تھا، اور بس ایک ہی کھڑکی تھی۔ ہمارے علاقے کے 95% گھروں کے کمروں کا نقشہ یہی تھا۔ منشی جی نے مجھے بھی ایک کمرہ الاٹ کر دیا۔ چند دن تک تو میں بالکل فارغ رہا، پھر مجھے ایک ڈیوٹی سونپ دی گئی۔ یہ ڈیوٹی میرے شایان شان ہرگز نہیں تھی، لیکن میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ جیسا بھی کام مجھے یہاں ملے گا میں کروں گا، اور دل و جان سے کروں گا۔ منشی منظور مجھے مویشی خانے میں لے گیا۔ اس نے مجھے نیلی بار کی 6 عدد بھینسیں دکھائیں۔ مجھے بتایا گیا کہ صبح اور شام ان بھینسوں کا دودھ دھونا ہے اور حویلی میں پہنچانا میرا کام ہے۔ یہ خاصی تگڑی بھینسیں تھیں۔ ایک بھینس 2 وقت میں اوسطاً 15 کلو دودھ دیتی تھی۔ مددگار کے طور پر ایک مسلی لڑکا میرے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ صبح اور شام کے وقت ہم دودھ دوہتے اور پیتل کی صاف ستھری بالٹیوں میں بھر کر زنان خانے کے دروازے تک پہنچائے آتے۔ اس کام کے دوران میں 3-4 مرتبہ والی صاحب سے بھی آمنا سامنا ہوا۔ ان کی شخصیت میں رعب تھا، لیکن وہ ہمیشہ تھکے تھکے اور بیمار نظر آتے تھے۔ والی صاحب کے ساتھ 1-2 بار ایک خوب رو عورت بھی نظر آئی۔ تھوڑی سی رعایت کے ساتھ اسے لڑکی بھی کہا جا سکتا تھا، بلکہ اسے لڑکی کہنا ہی زیادہ مناسب تھا۔ اس کی عمر 25 برس کے لگ بھگ تھی، تاہم وہ کم عمر دکھائی دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ قیمتی لباس میں ہوتی، کامدار اوڑھنی اس کے سر اور سینے کو ڈھانپے رکھتی تھی۔ شروع میں نے سمجھا کہ وہ والی صاحب کی بھتیجی یا بھانجی وغیرہ ہے، لیکن پھر ایک دن شکاری کتوں اور بازوں کے رکھوالے عسکری نے مجھے بتایا، اوے کھوتیا، کہیں والی صاحب کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ دینا، یہ والی صاحب کی دوسری گھر والی ہے، ان کو ہی بیگم جی کہا جاتا ہے۔ میں سٹ پٹا گیا، یہ ہیں بیگم جی؟ کیوں، یہ نہیں ہو سکتی بیگم جی؟ میرا مطلب ہے عسکری چاچا، والی صاحب کے سامنے تو وہ بالکل چھوٹی سی، میرا مطلب ہے کچھ زیادہ فرق نہیں ہے ان کی عمروں کا۔ اوے باندرا، تو نے یہاں نوکری کرنی ہے یا سرپنچ بن کے عمروں کا حساب کتاب نکالنا ہے؟ اوے عقل کو ہاتھ مار، ورنہ مرغا بنا دیں گے اور تیرے اوپر بٹھا دیں گے پنڈ کے سب سے موٹے بندے کو۔ اور دوسری بات یہ کہ تو نے مجھے چاچا کس حساب میں کہا؟ کیا میں تجھے 70-75 سال کا نظر آتا ہوں؟ تیرے جیسے لڑکوں سے زیادہ جان ہے میرے اندر، نہیں تو آزما کے دیکھ لے۔ میں نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے، نہیں غلطی ہو گئی چاچا، میرا مطلب ہے بھاجی، کہاں آپ اور کہاں میں۔ اگر یہاں رہنا ہے بچہ جی تو منہ سنبھال کے بات کرنا ہوگی، اور ہاں، یہ نظر بھی نیچی رکھنی ہوگی۔ میں نے اطاعت مندی سے سر ہلایا اور اپنے صافے سے عسکری کے کندھے پر لگی ہوئی گرد جھاڑی۔ اسی دوران زنان خانے کی طرف سے ایک موٹی بھدی عورت تیزی سے نمودار ہوئی۔ اس کا نام فیروزہ تھا۔ حویلی میں یہ ہیڈ ملازمہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے پریشان لہجے میں کہا، منشی صاحب کہاں ہے؟ وہ تو نہیں آیا آج، کل والی صاحب سے چھٹی لے کے گیا تھا، عسکری نے کہا۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ شوکت کا بھی پتہ نہیں کہاں دفع ہو گیا ہے، بیگم جی پریشان ہے۔
کیا کوئی تار آیا ہے؟ عسکری نے فیروزہ کے ہاتھ میں کاغذ دیکھ کے پوچھا۔ آہو، ڈاک والا ڈیرے پہ دے کے چلا گیا تھا، وہاں سے بشیر لے کے آیا ہے۔ اللہ خیر کرے، بیگم جی کی وڈی بہن کی طبیعت بھی خراب تھی، اب کیا کروں، کس سے پڑھواؤں؟ ایک ملازم نے کہا پٹواری جی کا چھوٹا پتر نذیرہ شاید 2-4 لفظ پڑھ لے، مگر اس نے آج تاریخ پہ جانا تھا، پتہ نہیں گھر پہ ہوگا یا نہیں۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، زنان خانے کے بڑے دروازے کے پیچھے بیگم جی خود موجود تھیں۔ اپنی ریشمی اوڑھنے کی اوٹ میں وہ واقعی پریشان نظر آ رہی تھیں۔ اسی دوران مجھے رونق علی کی شکل نظر آئی۔ وہ ریشمی لاچے کرتے میں تھا اور ذرا لنگڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے دور سے ہی ہانک لگائی۔ اوئے خاورے، تو بھی تو تھوڑا بہت پڑھ شڑھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے یا ایسے ہی اڑائی تھی؟ میں چند لمحے تذبذب میں رہا، پھر فیروزہ کے ہاتھ سے تار لے لیا۔ تار کا مضمون میرے لیے بالکل آسان تھا، لیکن میں نے ایف اے کا بھرم رکھنے کے لیے کچھ دیر اس پہ غور کیا اور پھر اٹک اٹک کر پڑھا۔ تار کا ترجمہ یہ تھا کہ تمہاری بہن بالکل خیریت سے ہے، ہم ڈسکے کے اسپتال میں ہیں، اللہ نے ایک چاند سا بیٹا دیا ہے، ملک رب نواز۔ جو ہی میں نے تار پڑھا، بیگم جی جذباتی ہو کے دروازے کی اوٹ سے نکل آئیں۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے تار میرے ہاتھ سے پکڑ لیا، اسے آنکھیں کھول کے دیکھا اور بے ساختہ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کے بولیں، تم نے بڑی چنگی خبر پہنچائی ہے، تمہارے منہ میں گھی شکر۔ اس کے بعد وہ فیروزہ سے مخاطب ہو کے بولیں، جا فیروزہ، پیالی میں شکر لا۔ فیروزہ بھاری کولے مٹکاتی تیزی سے اندر لپک گئی۔ بیگم جی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی ناک میں چمکتا ہوا کوکا مجھے ہمیشہ سے زیادہ چمکدار محسوس ہوا، لیکن پھر فوراً مجھے عسکری کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی، اگر یہاں رہنا ہے تو نظر نیچی رکھنی ہوگی۔ میں نے فوراً نظر جھکا لی۔ بیگم جی نے ایک بار پھر بڑے اشتیاق سے تار سنا۔ یہ تار بیگم جی کے بہنوئی یعنی ملک رب نواز کی طرف سے تھا۔ معلوم ہوا کہ ملک رب نواز کے گھر یہ اولاد نرینہ بڑی منتوں مرادوں سے 12 سال کے بعد ہوئی ہے۔ فیروزہ ایک شیشے کی منقش پیالی میں گھی شکر لے آئی۔ بیگم جی اتنی خوش تھیں کہ انہوں نے چمچ اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں ڈالنا چاہا، لیکن پھر وہ ایک دم ٹھٹک گئیں۔ انہوں نے پیالی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو منہ میٹھا کر لو۔ میں نے منہ میٹھا کیا، پھر باقی ملازموں نے کیا۔ بیگم جی نے رونق علی سے کہا، ماما یہ تو اچھا بھلا پڑھ لیتا ہے، تم نے اسے دودھ دوہنے پہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو کیا کروں؟ اسے کوئی اچھا کام دو، اور نہیں تو منشی کے ساتھ لگا دو، مزدوری کا حساب کتاب رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے بلکیس، رونق نے سر جھکا کے کہا۔ اگلے روز مجھے منشی منظور کے ساتھ لگا دیا گیا۔ ایک ہفتے کے اندر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ منشی منظور کا حساب بڑا ڈھیلا ڈھالا ہے۔ میں نے کھاتوں میں کئی غلطیاں دیکھی، لیکن منشی کی دل شکنی کے خیال سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ ایک دن میں نے حویلی کے باغیچے میں بیگم جی کے ساتھ 7-8 سال کا ایک خوش شکل لڑکا دیکھا۔ بیگم جی کی عمر کے لحاظ سے وہ ان کا چھوٹا بھائی لگتا تھا، مگر عسکری پہلوان نے یہ بتا کر مجھے پھر حیران کر دیا کہ یہ بیگم جی کا اکلوتا بیٹا ہے۔ بچے کے ہاتھ میں پکڑی لکڑی کا ایک بھدا سا بلہ تھا اور وہ اس پر ربڑ کی گیند اچھال رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرایا، میں بھی مسکرا دیا۔ ناظرین، میں اپنی اس کہانی میں آپ کو جو کچھ بتاؤں گا سچ بتاؤں گا، اپنے دل کی ہر واردات سے آپ کو پوری طرح آگاہ کروں گا۔ ممکن ہے میری باتیں کچھ عجیب لگیں، کچھ بے ڈھنگی محسوس ہوں اور کچھ میں آپ کو شدید جذباتی پن نظر آئے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا ہوگا بالکل سچ۔ اب اس سچ کو آپ کیا نام دیتے ہیں یہ آپ کی ثوابدید پر ہے۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ جوان عورت اور مرد کے درمیان اندیکھا مقناطیس ہوتا ہے۔ وہ جب ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں تو یہ مقناطیس انہیں کھینچتا ہے، کہیں کم، کہیں زیادہ، کہیں تھوڑا، کہیں بہت،
لیکن وہ اپنا اثر دکھاتا ضرور ہے۔ میں آپ سے بیگم جی کی بات کرنے لگا ہوں، اور اس لمحے کی بات کرنے لگا ہوں جب وہ گھی شکر والا چمچ لیے میرے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ ایک لہجے کے لیے یوں محسوس ہوا کہ وہ اپنا ہاتھ میرے منہ کی طرف بڑھانے لگی ہیں۔ وہ بڑی جذباتی کیفیت میں تھی، ان کے رخسار سرخ ہو رہے تھے، ریشمی اوڑھنی شہد رنگ بالوں سے ڈھلک گئی تھی، اور ان کی شفاف بلوری گردن گریبان تک نظر آ رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے ایسے ہو رہا تھا کہ میں رات کو اپنے کوارٹر نما کمرے میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے کسی تصویر کی طرح کھل جاتا۔ میرا دل اس منظر کی طرف اور اس منظر میں نظر آنے والی کی طرف کھنچتا چلا جاتا۔ یہ کوئی رومانوی یا سفلی قسم کے احساسات نہیں تھے، بس ایک خوشبودار سی کیفیت تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتا۔ اس سے پہلے بھی گاؤں میں اور گاؤں سے باہر میں نے بہت سی عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا، ان میں سے کئی بڑی بھلی صورت والی بھی تھیں، لیکن جو کیفیت مجھے بیگم جی کو دیکھ کر محسوس ہوئی ایسی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ شاید پیار کا آغاز اسی طرح ہوا کرتا ہے، مگر میری سمجھ میں تو یہ پیار ویار بالکل نہیں تھا، بس ایک وابستگی تھی۔ جب سے میں نے دودھ دوہنا بند کیا تھا بیگم جی سے آمنا سامنا بھی کم ہوتا تھا۔ میرا زیادہ وقت مردانے میں منشی منظور کے ساتھ کھاتوں میں سر کھپاتے یا اس کی پلپلی ٹانگیں دباتے گزرتا تھا۔ منشی کو بدن دبوانے کا چسکا تھا، آتے جاتے کو آواز دے کر اپنے بدن کو دبوانے پہ لگوا لیتا تھا۔ اس کی اس ضرورت کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے پورا کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ مجھ سے بڑا خوش تھا۔ ایک دن تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شام کے فوراً بعد رونق علی نے مٹی کی انگیٹھی سلگا لی اور بستر پہ لوئی اوڑے بیٹھا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے آدھا پونا گھنٹہ ہی ہوا تھا، مگر اس کے ارد گرد مونگ پھلی، چلغوزے اور اخروٹ کے چھلکے دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید 4-5 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہے۔ وہ اب مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکا تھا۔ وہ بیگم جی کو اپنی بھانجی بتاتا تھا، مگر مجھے علم ہو چکا تھا کہ وہ ان کا دور پار کا رشتہ دار ہے، اور بیگم جی اسے مروتاً ماما کہہ دیتی ہیں۔ رونق نے تھوڑی سی برانڈی بھی پی رکھی تھی، بڑے نشیلے انداز میں مجھے رس گلے اور نوخیز لڑکی کی مشترکہ خصوصیات بتا رہا تھا۔ کہنے لگا رس گلہ بھی چٹا ہوتا ہے، ہمارے علاقے کی عورت بھی چٹی ہوتی ہے، دونوں رس سے بھرے ہوتے ہیں، دونوں کی خوشبو بالکل اپنے پاس لانے سے ہی آتی ہے، دونوں کو منہ لگاتے ہی منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن پھر رس گلہ تو غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا عورت ہم کو غائب کر دیتی ہے، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، پر غائب تو کر دیتی ہے۔ پھر آپ نے ابھی تک کسی رس گلے سے شادی کیوں نہیں کی؟ میرا مطلب ہے کسی عورت سے۔ وہ مسکرایا۔ رس گلے سے شادی کر تو لوں، پر رس گلہ ہی کھانا پڑتا ہے، جبکہ مٹھائی کے ڈبے میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، برفی، کلاکند، گلاب جامن، جلیبی شلیبی، ہر شے کا اپنا ایک وکھرا سواد ہوتا ہے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، مجھے اس کے رہن سہن کا اب اچھی طرح سے علم ہو چکا تھا۔ وہ خاصا رنگین مزاج تھا۔ حویلی میں ہونے والی مختلف تقریبات میں ڈسکا شہر سے ناچنے والیاں آتی رہتی تھیں، کبھی کبھی گجرانوالا سے بھی آتی تھیں۔ رونق علی ایسے ہی دنوں کے انتظار میں رہتا تھا۔ جو کچھ بھی تھا، لیکن ایک خوبی اس میں تھی، اس نے اپنے علاقے کی کسی عورت سے کبھی تعلق نہیں بنایا تھا، بلکہ بری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ ہاں، ہنسی مذاق اور بات ہے، غالباً اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ شریف عورت کے ساتھ گناہ کا تعلق ہی گناہ ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو جاری تھی کہ 7-8 سالہ حامد چوکڑیاں بھرتا ہوا ادھر سے گزرا۔ وہ کسی نوکرانی کی کوئی چیز چھین کے بھاگا تھا۔ وہ چھوٹے مالک پکارتی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ رونق علی نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں خاورے، مجھے یاد آیا، والی صاحب کہہ رہے تھے کہ حامد کی پڑھائی شروع کروانی ہے، وہ کسی ماسٹر شاستر کا انتظام کرنے کو کہہ رہے تھے، کیوں نہ تم اسے پڑھا دیا کرو، اردو انگریزی تو تمہیں بھی آتی ہے۔
میں نے کبھی پڑھایا تو نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں تو کوشش کر لوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں، لیکن یہ چلغوزے جو تم لائے ہو بڑے سوادی ہیں۔ میں نے رونق علی کی بات سمجھتے ہوئے کہا کہ اس بار میں پنڈ گیا تو اکٹھے 2-2.5 کلو لے آؤں گا۔ 4-5 روز بعد میری ترقی ہو گئی۔ میری تنخواہ 500 روپے اضافی کے ساتھ 3000 روپے ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے چھوٹے مالک حامد کو پڑھانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ حامد لاڈ پیار سے بگڑا ہوا اور قدرے اڑیل بچہ تھا، لیکن میں نے چند ہی دنوں میں اس کی نبضیں ڈھونڈ لی تھی اور وہ میری بات ماننے لگ گیا تھا۔ وہ علاقے کے حاکم کا بیٹا تھا اور اسے حکم ماننا آتا ہی نہیں تھا۔ میں بھی اسے حکم نہیں دیتا تھا، بس ایک راہ دکھا دیتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ وہ خود ہی اس راہ پہ چل پڑے۔ میں نے پرانے طریقے کے مطابق اس کی لکھائی کاپی کے بجائے تختی پر شروع کروائی، اور حقیقت یہی ہے کہ کانے کے قلم سے لکڑی کی تختی پر مشق کرنے والے اکثر خوش خط ثابت ہوتے ہیں۔ حامد کو پڑھاتے ہوئے میرے بچپن کی اکثر یادیں تازہ ہو جاتی تھیں۔ میں اور میرا بڑا بھائی گاچے کے ساتھ بڑے اہتمام سے تختیاں پوچھا کرتے تھے۔ گیلی گیلی گاچی کو ہاتھ سے ہموار کرنے کے بعد تختی سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دی جاتی تھی۔ اس دوران میں مٹی کی دوات کے اندر سیاہی اور کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال کر روشنائی تیار کرتا تھا۔ دوات کو دونوں پاؤں کے اندر دبا کر سرکنڈے کے الٹے قلم کو اس میں یوں چلایا جاتا جیسے لسی کے گڑوے میں مدانی چلائی جاتی ہے۔ ایک دن میں اور حامد اسی سارے عمل سے گزر رہے تھے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ بیگم جی کھڑکی میں کھڑی ہیں اور محویت سے ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ وہ واقعی وہاں موجود تھیں۔ میں نے دیکھا تو مسکراتی ہوئی اندر آ گئیں۔ ان کی ناک کے کوکے نے لشکارا مارا۔ میں نے جلدی سے نظر جھکا لی۔ وہ حامد کی لکھائی دیکھتے ہوئے بولی، خاورے، آج کل شہر کے اسکولوں میں تو تختیاں وغیرہ نہیں لکھی جاتی۔ شہر تو کیا بیگم جی، اب تو پنڈوں میں بھی یہ رواج بس کہیں کہیں ہی ہے، اسی لیے لوگوں کی لکھائیاں خراب ہیں۔ ابھی تو یہ حامدی بھی کیڑے مکوڑے ہی ڈال رہا ہے، 2-4 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا جی۔ تم بھی لکھ کے دیکھو امی، بڑا مزہ آئے گا۔ حامد نے تختی ماں کی طرف بڑھائی۔ حامد، تم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں، میں نے اسے سمجھایا۔ اس نے سنی انسنی کر دی۔ بیگم جی نے مسکراتے ہوئے تختی پکڑی اور ہمارے قریب ہی موڑے پہ بیٹھ گئی۔ میں نے روشنائی سے لتھڑا ہوا قلم اپنے رومال سے صاف کیا اور بیگم جی کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اور انہوں نے اس بات کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ انہوں نے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح الف بے پے لکھنے کی کوشش کی۔ جیم پہ آ کے وہ اٹک گئیں۔ ان سے جیم کا دائرہ نہیں بن پا رہا تھا۔ کبھی وہ بڑی اے کی طرح لمبا ہو جاتا، کبھی میم کی طرح نیچے چلا جاتا۔ حامد ہنسنے لگا، وہ بھی ہنسنے لگیں۔ ان لمحوں میں وہ راجوال کی بیگم جی کے بجائے ایک عام سی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ میں نے پہلے انہیں خود لکھ کر دکھایا، پھر انہوں نے لکھا، مگر اس بار بھی ٹھیک نہیں لکھا گیا۔ میں حامد کا ہاتھ پکڑ کر اسے لکھنا سکھاتا تھا۔ اسی طرح میں نے بیگم جی کا ہاتھ پکڑ کر جیم کا دائرہ بنایا۔ پھر اچانک میرے جسم میں 1000 پاور کی برقی رو دوڑ گئی۔ میرا ذہن بیگم جی کے لمبس کی طرف منتقل ہو گیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔